سب سے پہلے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شب برات کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دن کی فضیلت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جو جانتا ہوں وہ بتانے کی کوشش کروں کہ یہ بہت ہی بنا کے آتا ہے، جسے وہ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے اور مسلمان کے لیے۔ اور سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آس پاس نیوز جو ہمارے برحج کا جو اس کو کوریج کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ तहसील बरहज जनपद देवरिया शब-ए बारात के मौके पर क्षेत्र के तमाम मुस्लिम भाइयों ने इस रात को काफी खुशियों के साथ इसे मनाया। लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर अपने रिश्तेदार और साथियों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए अल्लाह से उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। क्षेत्र में चारों तरफ इस रात को मस्जिदों को सजाया गया था, जिसमें लोगों ने पूरी रात जागकर इबादत की और लोगों ने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए अल्लाह से अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून के लिए दुआ भी की। बरहज कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों के लिए स्टॉल लगाकर क्षेत्र के लोगों ने चाय और शरबत का इंतजाम किया था। बरहज कब्रिस्तान में चारों तरफ सजावट और रोशनी से माहौल काफी खुशनुमा सा दिख रहा था। बरहज कब्रिस्तान में करबला के बगल में बने हालनुमा जगह पर बरहज अंजुमन अलमिया इस्लामिया के मौलाना राशिद साहब ने अपनी तकरीर के दौरान इस नूरानी महफिल में बैठे लोगों को शब बारात की रात की फजीलत के बारे में अपने बयान के दौरान बता रहे थे। इस महफिल में इस क्षेत्र के सम्मानित एवं समाज सेवी श्री प्रकाश पाल भी मौजूद रहे। जब बरहज आसपास न्यूज टीम ने मौलाना राशिद साहब से इस शब बारात की फजीलत के बारे में जब उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने बताया इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। इस रात को पूरी रात जागकर इंसान इबादत करता है और अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगने के साथ अपने बुजुर्गों के लिए उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए और अपने मुल्क में अमन सुकून के लिए अल्लाह से दुआ करता है। उन्होंने बताया इस रात अल्लाह हर इंसान की हर जायज दुआ कबूल करता है। वहीं बरहज पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद रहे ताकि कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो और माहौल अच्छा बना रहे। बदलते फैशन की दुनिया में फैंसी जूते चप्पलों के कलेक्शन का एक बेहतरीन दुकान यूनिक फुटवियर रसीदिया मस्जिद के ठीक बगल में मेन रोड बरहज बाजार। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज फैंसी सैंडल, चप्पल एवं जेंट्स के लिए स्पोर्ट्स शूज, स्लीपर, छोटे बच्चों के लिए फैंसी चप्पल, सैंडल, शूज, सभी तरह की लेडीज जेंट्स जूते चप्पलों का बेहतरीन कलेक्शन हमारी दुकान पर उपलब्ध है एवं उचित दाम पर थोक में बेचा जाता है। एक बार हमारी दुकान पर आकर सेवा का अवसर अवश्य दे। जगह आप तो अल्लाह की याद में चलिए। अगर आपका हर लम्हा गुजरे तो आपकी जुबान पर तस्बीह और तहरीर जारी रखिए। तस्बीह और तहरीर करने की राह है। कुरान याद पढ़ते रहिए। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो कम से कम कुरान, इस बंदे को कुरान पढ़ना नहीं आता और वो कुरान को फरमाते हैं जितना पढ़ने वाले इंसान को कुरान का सवाब मिलेगा उतना ही बेचारे अनपढ़ को भी सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो, अल्लाह तबारक ये गली से वो गली, उस गली से उस गली करके आप हजार में भर अल्लाह की आपने जगह वो कहने वाले भाई हम रात भर एक पलक नहीं मारेंगे, एक पलक हमें नहीं झपका है। और काम क्या किया है, इधर से उधर उधर से जो ये इरादे से आए कि जा रहे हैं कब्रिस्तान, 2 4 5 कप चाय पी लेंगे,
नींद भर जाएगी, हम जब 2-4 बज जाएंगे तो आकर हम सो जाएंगे। तो इस तरह अगर आप जगना चाहते हैं और इस तरह की को जगता है, मेरे प्यारे बड़े अदब एहतराम से मैं कहना चाहता हूँ, आप चुपचाप सो जाएं, या आपके लिए उस जगने से ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लिए दुआ हो रही है, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपने यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र सुना, रसूलुल्लाह का जिक्र सुना, कुरान की आयत को सुना, अल्लाह के रसूल के फरमान को सुना। अल्लाह इसी सुनने को कबूल अता फरमाए और बरोज़ क़यामत आपके बख्शिश का बहुत बड़ा ज़रिया ये महफिल ही बन जाए। आमीन कह दें। हज़रात आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर आता है कि ऐ लोगों, शबे बरात को रात भर रात जगो, सोया मत करो, और 15वीं शब का दिन जब रात गुजर जाए तो 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन में रोज़ा रखो। ये रोज़ा तकरीबन 50 साल के गुनाह का कफ़ारा है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, शाबानो शहरी व रमज़ानो शहरिल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। और इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद अगर किसी महीने के रोज़े रखने का सवाब सबसे ज़्यादा है तो वो शाबान का महीना है। लिहाजा इस महीने में कसरत से रोज़ा रहा करें, कसरत से रोज़ा। हदीसों के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएगा और फिर लगता कि अलग रहा आप कि आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं, यानी आप इतदाल वाले मसले पर चलते हैं। आप रोज़ा इस महीने में रखते, कसरत से रोज़ा रखते, और अगर पूछा जाता तो आप कहते कि मैं इसलिए कसरत से रोज़ा रख रहा हूँ कि ये शाबान रमज़ान के इस्तकबाल में आता है, और जब रमज़ान आएगा उसकी तैयारी हम पहले से कर लेते हैं ताकि रमज़ान जब आ जाए तो उसमें रोज़ा रखने की मैं कोई तकलीफ ना हो। लिहाजा आदत अभी से बनाएं, रोज़ा रखने की कोशिश अभी से करें कि अगर रमज़ान आ रहा है और अचानक आप रोज़ा रखेंगे रमज़ान में तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए शाबानुल मुअज़्ज़म में आप कसरत से रोज़ा रहा करें, कम से कम हर पीर और हर जुमेरात को रोज़ा रहा करें। हफ्ते में 2 रोज़ा अगर आप रख लेते हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं कि हर हफ्ते में कम से कम 2 रोज़ा रहा करें, पीर और जुमेरात का रोज़ा। या रसूलुल्लाह क्यों? आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हर बंदे के आमाल को पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश फरमाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो हम इस हाल में हो कि हम रोज़ा में हो, और अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ा बेइंतहा पसंद है। लिहाजा कसरत से रोज़ा रहा करें, और आप सबसे हो सके तो आप कल का रोज़ा ज़रूर रहें कि कल रोज़े रहने में बहुत ज़्यादा बरकत है और फजीलत है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह मिलजुल कर हर नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार शाबानुल मुअज़्ज़म के इस पाक और बाबरकत रात में हम जो तेरी बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार तो हमारे तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और साथ ही साथ आप एक मसला समाप्त करें। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसान की बख्शिश फरमा देता है जो बख्शिश चाहता है। फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब अल्लाह तबारक व तआला सभी लोगों को बख्शिश फरमा देता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। उनमें से पहला शख्स वो है जो एक दूसरे में नहीं बनती है, भाई भाई में फसाद है, बोल चाल नहीं है, हम सलाम करें वो जवाब ना दें, वो सलाम करें हम जवाब ना दें, अदावत चल रही है, दुश्मनी चल रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों लोगों की बख्शिश नहीं फरमाता। रब फरमाता है उसे उसी हाल पर छोड़ दो, मैं उसे बख्शिश नहीं दे सकता।
جب تک وہ اپنے معاملات درست نہ کر لیں میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ شراب پیتا ہے. شرابی انسان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہے. جو شراب میں لت رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کی بھی آج بخشش نہیں کی جاتی ہے. اور امام بہیقی نے روایت کیا ہے کہ آج کی رات اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی جو انسان کا قاتل ہوتا ہے. قتل کرنے والے قاتل کی بھی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی. لہذا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات رات ابھی آدھی باقی ہے، جو معاملات آپ کے باقی ہیں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے دل سے دل ملا کر سینے سے سینے ملا لیں، تاکہ اب جب آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا. لہٰذا اگر آپ بخشش کے طلبگار ہونا چاہتے ہیں، بخشش کا پروانہ لینا چاہتے ہیں تو میرے پیارے معاملات درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو معاف عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت کر لیں. میرے پاس ایک بات آئی ہے، یہ خبر بہت بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے. قبرستان کی جس طرح کمیٹی جو نئی بنی ہے، بڑے اچھے کام میں جٹی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. اور آپ سب بھی دعا کریں. جب کوئی نیک کام ہوتا ہے تو یہ صدیوں سے چلتا ہوا آتا ہے، اور ہم نے دیکھا، سنا، مشاہدہ کیا، معائنہ کیا کہ کوئی بھی نیک کام ہوگا تو سب سے پہلے یاد آ جاتی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے. شیطان اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو جینے تک، مرنے تک اسے بہکاتا رہوں گا، برے خیالات اس کے دلوں میں دماغ میں ڈالتا رہوں گا، اسے بری راہ پر لے کر جاتا رہوں گا، یہاں تک کہ جب وہ مرے گا تو مرنے کے وقت بھی میں اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کروں گا. رب نے اسے یہ مہلت دے دی ہے، اور ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا، مرے گا نہیں. تو جو انسان کسی نیک کام کے کرنے پر اگر ٹانگ اڑاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انہی میں سے. لہذا اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے اور کوئی آپ کے سپورٹ میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان آدم کی اولاد ہے، اولاد آدم میں سے ہے. اور کوئی ٹانگ اڑا دے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو پھر آپ سمجھ لیں کس کیٹیگری کا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت اچھا کام الحمدللہ ہمارے قبرستان کمیٹی جو ہے وہ کر رہی ہے، اور میں ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ آگے اسی طرح وہ کام کرتی چلے جائیں گی، اور آپ سب بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. جہاں تک ہو سکے جان سے، مال سے، 2 قدم چلنے سے ان کی مدد کریں، ان کا حوصلہ افزائی کریں، ان کی کندھے سے کندھے ملا کر قبرستان کے تمام معاملات کو درست جو بھی ہو رہے ہیں اور جو باقی ہے وہ کرنے میں جٹے رہیں. وہ بھی جٹے ہوئے ہیں. لہذا قابل مبارکباد ہیں قبرستان کی تمام کمیٹی اور وہ تمام مدد کرنے والے معاونین بھی جو قبرستان کے ہر کام میں حصہ لے رہے ہیں، اور دل سے ان کو سلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اعلان میرے پاس آیا ہے اور بہت اچھا اعلان ہے، وہ یہ ہے قبرستان کی کمیٹی کی جانب سے. وہ اعلان یہ ہے کہ کوئی شخص، آپ سب سن رہے ہیں، جو چلے گئے ہیں یا جو نہیں آ پائے ہیں ان تک بھی یہ بات میری پہنچا دیجیے گا، یہ اعلان پہنچا دیجیے گا کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، غریب انسان ہے، کفن کے کپڑے نہیں ہیں، یا پھر دیگر معاملات پٹرا وغیرہ لگتا ہے، اور جو کچھ بھی اس میت کو لگتا ہے اور اہل خانہ کے پاس نہیں ہے، بلا جھجک آپ قبرستان آ کر قبرستان کی کمیٹی سے ملیں اور آپ کے تمام معاملات کو چپکے سے
بلا کسی شور شرابہ کے، کسی کو بتائے بغیر آپ کے تمام معاملات کو درست کر دیا جائے گا، اس مردے کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، اور آپ سے ایک پیسے کی بھی مانگ نہیں کی جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر جگہ کے لوگوں کو، سنی سنی مسلمان کو دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر دل و جان سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مجھے خبر ملی ہے کہ جتنا اب تک یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے، جو کچھ چندہ آیا، جو کچھ کام ہوا، جتنا خرچہ ہوا، جتنا بچا ہے، وہ پورا بایو ڈاٹا، پوری جو ہے جانکاری آپ ان سے آ کر لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہر روپے، ہر پیسے کا حساب ان کے پاس موجود ہے، کہاں کتنا خرچ ہوا وہ سب آپ کو دینے کو تیار ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے پہلے کی طرح کہیں اور چلا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تمام معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اچھا کام ہو رہا ہے اور ابھی باقی ہے، وہ کچھ بھی ہوگا، اور جو کچھ ہو گیا ہے اس پر آپ انشاءاللہ الحمدللہ ضرور خوش ہوں گے۔ لہٰذا قبرستان میں جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ جہاں تک ہو سکے تعاون کریں، کیونکہ آپ اگر دے رہے ہیں تو آپ اپنے آخرت کے لیے دے رہے ہیں، اپنے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کا ایک اینٹ لگ جاتا ہے اللہ کے راستے میں کسی اچھی جگہ پر، تو آپ کو جب تک وہ اینٹ باقی رہتی ہے اپنے کام میں، تب تک اس کا اجر آپ کو ملتا رہتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات قبرستان میں چندہ دینا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، امداد کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو، ضرور ہے کہ آپ پیسہ ہی دیں، آپ روڑی بھی دے سکتے ہیں، آپ ریتا بھی دے سکتے ہیں، مزدور کی مزدوری دے سکتے ہیں، پٹرا نہیں پٹرا دے سکتے ہیں، آپ جس طریقے سے بھی ہو، جو کچھ آپ یہاں کمی ہے، آپ کمیٹی کو پیسے نہ دے کر بذات خود وہ سامان لا کر خرید کر یہاں دے دیں، یہ بھی آپ کی امداد ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طرح آپ خوش ہیں اسی طریقے سے آپ قبرستان کو ضرور امداد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار قبرستان کی کمیٹی کی حوصلہ افزائی رکھنا، اور جو کچھ اس طرح کام کر رہے ہیں اس کو کام قبول فرمانا، اور جو کچھ پروردگار جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو بھی قبول فرما کر ان کا اجر عظیم دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر تو جس طرح خالق کائنات ہے تو دے سکتا، سب کو دے عطا فرمانا۔ فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ کلمہ شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات ادھر گھوم رہے ہیں وہ حضرات آ جائیں، اب چونکہ بلا تاخیر و تمثیل دعا خوانی ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات چاہیں تو یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو مسجد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ نفلی نماز کو پہلے چھوڑ کر جو آپ نے قضا نماز کر رکھی ہے ان قضا نماز کو پہلے پڑھیں، تب نفل نماز پڑھیں، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ سماعت کر لیں۔ جو بھی نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نفل نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جبکہ آپ کے ذمہ میں کوئی فرض باقی نہ ہو۔ اگر فرض باقی ہے تو آپ کی نفل نماز قبول نہیں ہوگی، لہذا پہلے آپ فرض کو ادا کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھیں۔ رات آ جائیں، اب بلا تاخیر دعا خوانی ہونے جا رہی ہے، اور آپ حضرات دعا میں شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اور جہاں تک ہو سکے دعا جو ہے پرزور انداز میں ہو۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالی علیہ وسلم. پروردگار مالک مولا خالق کائنات، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا تو کر مستقیم بقیہ نعبد و ایاک نستعین. پروردگار شروع سے اب تک جو کچھ بیان ہوا، تلاوت کلام اللہ، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، سورتوں کی تلاوت کی گئی، تیرے محبوب کی حدیثوں کو بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا، تسبیح و تحلیل کی گئی. جو کچھ بھی ہوا پروردگار، ذاکر نے ذکر کیا، سامعین نے سنا. ذکر کرنے میں سننے میں جو بھی عام سے عمدن خطن غلطیاں ہیں اس کو معاف عطا فرما. پروردگار اس پورے پروگرام کو، پوری تقریر کو، پوری واضح نصیحت کو میں نے قبروں میں مردود آتا. مالک اولا اس کا ثواب ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیش عطا فرما. ان کے سب جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ شہداء اسلام، جملہ بزرگان دین، تیرے بندے بندیاں جہاں بھی جس کون جس خطے میں آرام فرما ہے، ان سب کی بار میں پیش عطا فرما. پروردگار مالک مولا اس فاتحہ خوانی محفل میلاد کا ثواب آج اس مبارک رات کے صدقے میں پروردگار جو کچھ بھی تیرے باغ سے میسر ہو، آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت مسلمان کوچ کر گئے ہیں، ان سب کی روح کو پیش عطا فرما. پروردگار قرآن پاک کے آیتوں سورتوں کا ثواب ان کے روح کو پہنچا کر ان کے درجات کو عطا فرما، ان کی قبر کو عطا دینے کا وسیع عطا فرما، رحمت و نور کی بارش عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار انہیں قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال عطا فرما، برکتوں سے مالا مال عطا فرما. پروردگار جو تیری بارگاہ میں اجر عظیم سے تو ہم سے نوازے گا. پروردگار ان قرآن پاک کے آیتوں، تسبیح و تحلیلوں کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما کر پروردگار جو بھی تیری بارگاہ میسر ہو، ہمارے خاندان سے دنیا سے جو کچھ بھی جا چکے اللہ ان سب کی روح کو پیش عطا فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما، ان کی قبر کو عطا دینے کا وسیع عطا فرما. مالک مولا نور سے منور عطا فرما،
خوشبو سے معطر عطا فرما، انہیں قبر میں کروٹ اور آرام نصیب عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمیں نیک بندوں میں شمار عطا فرما۔ پروردگار ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کامل کو باسلامت رکھ، پروردگار ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرما، ہمیں ایمانی قوت ہمیں عطا فرما، ایمان کی روشنی سے منور عطا فرما، پروردگار ایمان کے فیضان سے مالا مال عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں تا قیامت تک، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں محفوظ رہے۔ پروردگار اپنا خوف ہمارے سیروں میں عطا فرما، اپنے نبی کی الفت ہمارے سیروں میں عطا فرما۔ پروردگار قرآن سے محبت عطا فرما، حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آج کی مبارک رات کے صدقے میں یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے پروردگار، ہم گنہگار سیاکار بدکار بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ پروردگار تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ پروردگار تو عطا کرنے والا ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو ہی دیتا ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں پروردگار اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اپنے رحمت کے خزانوں میں سے ہمیں چھیٹا و صدقہ عطا فرما، عمل کا صدقہ عطا فرما، علم کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سے وہ ہر وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو، ہر وہ کام سے بچا جس میں تیری ناراضی کا سبب ہو۔ پروردگار ہمیں دل خصوص ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھ اور ایمان استقامت اور خیر عطا فرما۔ پروردگار مالک مولا آج کی رات پورا لکھا جاتا ہے پروردگار، ہم تمام مسلمانوں میں سے جو اگلے سال تک جینے والا ہے پروردگار ان کی زندگی میں خوشحالیاں لکھ دے۔ پروردگار اگر کوئی پریشان کی پریشانی کو دور کر کے خوشحالیاں لکھ دے، پروردگار ان کی زندگی میں خوشحالیاں لکھ دے، گھروں میں خوشحالیاں لکھ دے، برکتیں لکھ دے، پروردگار کاروبار میں برکتیں لکھ دے، زندگی میں خوشحالیاں لکھ دے۔ پروردگار جو بے نمازی ہیں آج کی رات میں انہیں نمازی بنا دے۔ پروردگار جو قرآن سے دور ہے، جو حدیث مصطفیٰ سے دور ہے، جو علم دین سے دور ہے، پروردگار ان کے سیلوں میں شوق و ذوق عطا فرما، علم کا شوق و ذوق عطا فرما، قرآن کا شوق و ذوق عطا فرما۔ پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم بس مانگ نہیں سکتے پروردگار، تو عطا کرنے والا ہے، تو اپنے گناہگار سیاکار بندوں کی لاج رکھنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو لاج رکھ لے۔ پروردگار ہمارے ایمان پر ہمیشہ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے ڈاکہ سے محفوظ عطا فرما، ان کے شر سے محفوظ عطا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ امن عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عمل صالح کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ پروردگار ہم تیرے گنہگار سیاکار بنتے ہیں، پروردگار جو ہمیں بیمار شفا کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد عطا فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں جوان بیٹے ہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے، پروردگار غیر سے نیک سوال رشتہ عطا فرما، پروردگار ان سے نیک سوال اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں جو کچھ بھی نیک جائز تمنا ہے پروردگار ان تمناؤں کو پورا عطا فرما۔ پروردگار تو پورا کرنے والا ہے، پورا عطا فرما۔ پروردگار رحم عطا فرما، کرم عطا فرما، اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن چین سکون عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں ہر قسم کی رحمت و نوار کی بارش تجلی کا بارش برسا۔ پروردگار ہمارے ہندوستان میں ہر قسم کے بلیات اور بلاؤں سے اس ملک کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار برج میں رہنے والے تمام سنی شقدہ مسلمان کی حفاظت عطا فرما، ان کی جان کی حفاظت عطا فرما، ان کی مال کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار کاروبار میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار تمام مرحومین و مرحومات کو آج کی رات کے صدقے میں اللہ بخشش عطا فرما۔ پروردگار جس قبرستان میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں، پروردگار تو بخوبی جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے۔ پروردگار جس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ پروردگار نجات عطا فرما، نجات عطا فرما۔ پروردگار انہیں آرام نصیب عطا فرما، قرآن کے صدقے میں آرام نصیب عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے میں آرام نصیب عطا فرما۔ پروردگار آج کی مقدس بابرکت رات کے صدقے میں اللہ ان کی قبر کو منور عطا فرما، نور سے منور عطا فرما، خوشبو سے معطر عطا فرما۔ پروردگار ہماری بخش عطا فرما، ہم جب تک رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب اٹھا ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ بھرے عطا فرما۔
پروردگار حج بیت اللہ نصیب عطا فرما، مکہ مدینہ شریف کی زیارت نصیب عطا فرما، پروردگار ہماری موت مدینہ شریف میں عطا فرما، مدفن جنت البقیع عطا فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم۔ ہاں مولانا صاحب، آج کی فضیلت کے بارے میں بتایا چاہیے آپ کو۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شب برات کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مختصر سے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں خاص اپنا تجلی فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی گناہوں کا معافی مانگنے والا میں اس گناہ سے سبکدوش کر دوں، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمتیں چاہے اللہ تعالیٰ سے اس پر رحم کرے۔ یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں فرماتا ہے، اور جو انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اسے وہ دعا قبول فرما کر اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ لہٰذا شب برات بہت اہم اور بہت بابرکت رات ہے، ہم سب کو اس رات جگ کر اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور کل جو دن آنے والا ہے اس دن میں ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب رات کی فضیلت سے مالا مال کا فرمائے، آمین۔ ہاں، آج کی فضیلت کے بارے میں آپ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس قبرستان کا صدر جاوید اختر رائٹ عرف ببلو رائٹ، اور میں اس دن کی فضیلت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جو جانتا ہوں وہ بتانے کی کوشش کروں کہ یہ بہت ہی بنا کے آتا ہے، جسے وہ آج کا دن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں اور جو بھی ہم سے بڑے بزرگ ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ دین کے راستے پہ آئے اور سب کو لے کے چلیں، اور آپ آ کر دیکھیے قبرستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ یہ کمیٹی جو ہے آپ لوگوں کے کہنے سے ہی چلے گی، اور جتنا ہو سکے اس کمیٹی کو آپ لوگ مضبوط کریں، اور آپ لوگ سے یہی دعائیں ہیں۔ اور ہاں، آج شب برات کی فضیلت کے بارے میں آپ بتائیں۔ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے ہر مسلمان کے لیے، اور سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آس پاس نیوز جو ہمارے برحج کا جو اس کو کوریج کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی اس قبرستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا یوگدان ہے جو اپنا ہر ایک سمے دیا ہے، پورے برحج کی عوام بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات تو ہمارے جو گوہر بابا ہیں، ہاں، پلس اشرف علی اور ہمارے ببلو بھائی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے قبرستان میں رکھے ہوئے جو ہمارے موتی صاحب ہیں ان کا سب سے بڑا یوگدان ہے کہ انہوں نے پورا ورک کیا ہے بیچارے تڑپتی دھوپ میں۔ چاہیں گے کہ جیسے کہ پہلے سے رونق اس قبرستان میں کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے پچھلے سبرات کے پچھلے کی اپیچھا اس بار بہت ہی الگ ہوا ہے اور بہت ورک ہوا ہے، صاف صفائی تو دن رات ہوا ہے، اور اس میں ہمارے بہت لوگوں کا یوگدان ہے۔ بیچاری تڑپتی دھوپ میں ٹھنڈی میں ہمارے گوہر بابا، ہمارے ببلو بھائی، ہمارے اشرف بھائی، یہ لوگ اپنے ورک کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس میں اپنا سہیوگ میں کام کیے ہیں۔ آج شب برات کے فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ فضیلت کے بارے میں کیا بتائیں، مطلب آج کے دن ہمیں اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، پوری رات جگ کے اپنی مطلب مغفرت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے اور دوسرے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے بڑے بزرگ جو ہمارے انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔